बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, अरशद नदीम आज रात 1 बजे पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पुरतपाक इस्तकबाल होगा। अरशद नदीम ने सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं जीता, सिर्फ एक खेल के मैदान के अंदर पाकिस्तान का सर बुलंद नहीं किया और परचम नहीं लहराया, बल्कि पाकिस्तान के आम शहरी नौजवान में एक उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। एक यकजहती की जो एक हमें फीलिंग थी वो आ चुकी है। कुछ कर गुजरने का जो एक अयादा था वो एक दफा दोबारा पूरा हो गया और सबसे बढ़ के पाकिस्तानियत एक दफा दोबारा जगा दी है। वो पाकिस्तानियत जो कि हमारी सियासी जमातें नहीं जगा सकी, वो पाकिस्तानियत जो कि कोई सियासी लीडर हमें नहीं जगा सका, वो अरशद नदीम ने जगा दी है। अब सूरत हाल ये है कि जो सियासी जमातें हमारे सामने हैं उनके आपसी मामलात भी बड़े गड़बड़ जा रहे हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जहां केपीके के अंदर तोड़ फोड़ का शिकार की खबरें आ रही हैं। और इस सारी सूरत हाल में सबसे ज्यादा फोर फ्रंट पे शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शेर अफजल साहब, एक तो आप उस टाइम पर खड़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जब बाकी सारे जो थे वो नहीं उस तरीके से सामने आ पा रहे थे, लेकिन फिर आपकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल होने की खबरें, फिर आपको कमेटियों से निकाले जाना। अब ये बताइएगा कि ये पार्टी के अंदर साजिश हो रही थी, वो दरारें जिसकी बात की जाती है वो थी, या ये आपको लगता है कि खान साहब की तरफ से ऑर्डर था? शुक्रिया। ये जो भी मेरे हवाले से पार्टी के फैसले हैं, इसमें मुझे कोई अब शक नहीं है कि लाजिमन ये कमेटियों से निकाला जाना, जितने भी मेजर्स हुए, ये खान की इजाजत के बगैर नहीं हो सकते थे। और खान साहब जो हैं, वजह ये है कि 2.5 महीने से मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई है। मेरा अंदाज़े बयां या मेरा जो मेरी कारकर्दगी है वो मैं तब्दील नहीं कर सकता हूँ। जो मैंने पार्टी के लिए किया या कौम के लिए किया, बेसिकली ये किसी पर एहसान नहीं है, क्योंकि एक वॉलंटरी काम था। बाकी सियासत को मैं नहीं समझता हूँ अभी भी कि सियासत में इस तरह चीजें होती हैं, मैंने कभी नहीं सोचा। मगर साहब, आज आप थोड़े डिफेंसिव लग रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरा अंदाजे बयां में चेंज नहीं कर सकता। पहले तो यही मशहूर था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जरा शोला बयानी चलती है, तो आपकी शोला बयानी है। किसको क्या प्रॉब्लम हुआ? किसी ने आपके अंदाजे बयां के ऊपर शिकायत की और 2.5 माह से आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने की क्या वजह है? वजह तो ये है कि खान साहब के पास मैं गया लास्ट टाइम और उन्होंने शायद मुलाकात से इनकार किया, जो मुझे बताया गया। फिर अगले दिन मैं दोबारा गया तो यही दोबारा बताया गया, जिसके बाद मुनासिब नहीं था मेरे लिए भी कि मैं खान साहब की मर्जी के मनाफी अपने आप को उन पे थोपूं या जाऊं, अगर वो मुझे नहीं देखना चाहते हैं। जहां तक आपके सवाल के पहले इससे का ताल्लुक है, मैं एक अर्ज कर दूं कि जो चीज मैंने गैदर की है, मैं हमेशा अपने ऊपर कोई भी अगर बात होती थी तो मैं खुद मीडिया पे आके जवाब देता रहा हूं। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूं कि मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्करों ने सवाबी के जलसे में भी अगर आपने देखा हो तो मैं नबी था, लेकिन वर्कर ने जो है मेरी हाजिरी भी लगाई और मेरी मौजूदगी का एहसास भी दिलाया। तो लिहाजा वर्कर्स है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2 लोग मानी रखते हैं, खान साहब और एक वर्कर्स। तो वर्कर जो है वो शायद अभी तक जो है मैं अल्लाह ने मुझे उनके दिलों में रखा हुआ है। अच्छा, ये बताएं कि अभी आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वो तो कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं आपसे, आपका ताल्लुक है पीटीआई से? नहीं, वो जो आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है। वो क्या है? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या खान है, वर्कर्स है। और ये सारे लीडरान फिर क्या है मरवत साहब? नहीं, देखिए, मैं लीडरानों के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे वर्कर्स मेरे मुंह से भी अपने पार्टी के लोगों के खिलाफ बात करते हुए पसंद नहीं करेंगे, और शायद उनके मुंह से भी अगर मेरे खिलाफ बात करेंगे तो उसके लिए भी नफरत है। जहां तक कोई ये कहे कि किसी को अभी तक ये हक हासिल नहीं है कि मेरी जात के हवाले से ये कहें कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा ताल्लुक नहीं है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एमएनए हूं। अलबत्ता अगर खान साहब जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, जो आत्मी फैसला उन्होंने करना है, तो इसमें किसी को कोई रत्ती बराबर शक नहीं होना चाहिए कि उसी दिन से जब खान साहब कहेंगे,
خان صاحب کی امانت میں ان کو لوٹا دوں گا، میں ریزائن کر دوں گا، اور اس کے بعد میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ شاید میں اگر بالفرض یہ ہوتا ہے، میری خواہش ہے کہ خان صاحب کے لیے اور ملک کے لیے اس وقت میں ہم وہ فریضہ سر انجام دیں جو ملک کو ضرورت ہے۔ کیا ضرورت ہے ملک کو؟ کس فریضے کی بات کر رہے ہیں؟ فریضہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، یعنی خان اندر ہیں، پورے ملک میں آپ سب کو علم ہے۔ اچھا ہمارے پاس سوری ہم کریں گے شارٹ۔ ناجائز اندر ہیں، غلط اندر ہیں، طوائف الملوکی ہیں، قانون کی حکمرانی جو ہے ملیہ میٹ ہو چکی ہے، بدامنی ہے، معیشت دیگر گو ہے، فارم 47 کی بنیاد پہ مینڈیٹ چوری کر کے ان لوگوں کو بٹھایا گیا ہے، تو یہ کوئی ملک کا خاکہ پیش کرتا ہے؟ میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے بھی اور بہت سارے سابق لیڈران پی ٹی آئی کے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ خان صاحب کو باہر نکالنا ہی نہیں چاہتی ہے جیل سے، اسی لیے یہ وہ کبھی بھوک ہڑتال کر لی، کبھی بھوک ہڑتال منسوخ ہو گئی، یا تو بھوک ہڑتال ہوتی ہے یا بھوک ہڑتال نہیں ہوتی ہے، کبھی کر لی، کبھی منسوخ کر لی، کبھی ڈیلے کر لی۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈرشپ خان صاحب کو باہر نہیں نکالنا چاہتی، یا اتنی تک دو جتنی کر رہے ہونا چاہیے وہ نہیں کر رہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ خان صاحب کو کرنا ہے، اس کی ذمہ داری میں لیڈرشپ پہ نہیں ڈال سکتا ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے نا کہ پی ٹی آئی کس طرح ورک کرتی ہے۔ جس دن خان صاحب یہ ڈیسائیڈ کرے، اور میں نے تو منت بھی کی تھی، ریکویسٹ بھی کی تھی، آج بھی میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب کی رہائی اور پاکستان میں معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر بنگلہ دیش میں 4 لاکھ لوگ نکل سکتے ہیں تو پاکستانی بھی نکل سکتے ہیں۔ پاکستان میں اب حالات اس نہج پہ آئے، اور ہمیں تو پریمیم حاصل ہے بنگلہ دیش کے مقابلے میں، وہاں پہ تو مہنگائی بھی اتنی نہیں تھی، نہ بدامنی ہے، نہ یہ IMF کا کے ایشوز ہیں، نہ IPPs ہیں، تو لہٰذا پاکستان تو بڑی آج کل آئیڈیل سچویشن۔ بنگلہ دیش کے معاملے کے اوپر ہمارے صاحب یو رائٹ کہ وہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ڈیولپ ہوئی، لیکن اس میں یہ بھی ایک سبق آ گیا کہ کوئی بھی جماعت اگر کسی اور ملک کی ایما پر اپنے ملک کے اندر کام کرے گی تو چاہے وہ فاؤنڈنگ فادر کی جماعت یا ان کی صاحبزادی کیوں نہ ہو، اس کو بھی نکال دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے اوپر حکومت بار بار یہ الزام لگا رہی ہے کہ باہر سے کہیں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کوئی باہر سے کیا مطلب، یعنی باہر سے کہیں سے ملک معلوم نہیں ہے، جو رجیم چینج کیا گیا اور جن کو لایا گیا یہی اثر ہونا ہے ان کا، جو شریفوں پاکستان کے شریفوں کا، جو بنگال کے حسینوں کا ہوا۔ اچھا یہ بتائیے گا مرمت صاحب، ایک خبر بہت دن سے گردش کر رہی ہے کہ KPK کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑے تناؤ ہیں، آپس میں بڑی اختلافات ہیں، اور ان اختلافات کے حوالے سے ایک چیز تو سامنے آ گئی نا کہ شکیل صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جو خرد برد ہو رہی ہے ادھر ادھر اس کے لیے کمیٹی، اور پھر کمیٹی آتی ہے، شاہ فرمان صاحب اور باقی سارے 3 ممبران اس کے اندر ہوتے ہیں۔ یعنی کیا پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پر KPK میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ تو ایسی بات ہے؟ نہیں، پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ اس لیے نہیں سکتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کرتا دھرتا عمران خان ہے، خان کے خلاف کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، تو لہذا ٹوٹ پھوٹ تو وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے طاقت کے محور کئی ہو، جہاں خان کی جنبش ابرو سے فیصلے ہوتے ہیں، تو لہذا، اور جہاں تک کرپشن کی بات آپ نے کی ہے، کوئی کرپشن مجھے فی الحال نظر نہیں آ رہی ہے۔ البتہ خان کی عادت ہے کہ وہ مانیٹرنگ کرتا ہے، پہلے بھی مانیٹرنگ کا سلسلہ ان کا جاری تھا، تو لہذا اگر انہوں نے مانیٹرنگ کے لیے ایک 3 رکنی کمیٹی بنائی ہے تو میرا خیال ہے کہ ضرورت پڑی ہوگی نا مربت صاحب، کیونکہ گورنر صاحب بھی بار بار کہہ رہے ہیں ادھر تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے KPK کے گورنر۔ دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ایک احتساب کے لیے یا اپنے ہی منسٹرز یا گورنمنٹ پہ ایک 3 رکنی احتسابی کمیٹی بٹھانا یہ ایک اچھا فعل ہے، کم از کم ایٹ لیسٹ وہ لوگ اپنے آپ کو انسریبل جواب دے تو تصور کریں گے، اور خان صاحب کی اس فعل کی ستائش ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ فار ایگزامپل، اگر ہمیں نہیں پتا فیصلہ کب ہونا ہے، شاید آپ کو پتا ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے کب فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے پارٹی میں رہنا ہے یا پارٹی میں نہیں رہنا؟ میرا خیال ہے میں 25-26 اگست کو خان صاحب سے ملنے جا رہا ہوں، اوکے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا سر بچشم قبول ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہیں تو آپ نے کہا آپ ریزائن کریں گے اور سیٹ ان کے حوالے کر دیں گے MNA شپ کی، جی ہاں، پھر شیر افضل مروت ہمیں کدھر نظر آئیں گے؟ کسی اور سیاسی جماعت میں نظر آئیں گے؟ انڈیپینڈنٹ نظر آئیں گے؟ سیٹ ان کے حوالے کر کے میں نے دوبارہ الیکشن بھی نہیں لڑنا ہے، میں وکالت بھی نہیں کر سکتا ہوں پاکستان میں، کیونکہ کچہری جاتا ہوں، جدھر بھی جاتا ہوں، بازار میں جاتا ہوں، کل کوئٹہ کے بازار میں گیا، وہاں پہ 2 دکانوں میں کھڑا ہوا ہی تھا کہ ریلی بن گئی، پھر ہم نے ریلی نکال دی،
تو لہٰذا یہ نارمل لائف میں پاکستان میں نہیں گزار سکتا. میرا ارادہ ہے، بلکہ میں نے ابھی جب یہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ شرافت سے استعفیٰ دیں، اگر شرافتیں جو الفاظ مجھے پسند نہیں آئے، میں نے اسی وقت ہی اب اپنے بچوں کو میں بیرون ملک جو ہے داخل کر رہا ہوں. اگر یہ فیصلہ آتا ہے تو میں پاکستان چھوڑ جاؤں گا. پاکستان چھوڑنا تو بہت ڈراسٹک سٹیپ نہیں ہے؟ نہیں، کوئی ڈراسٹک سٹیپ نہیں ہے، کیونکہ اس میں پاکستانیوں کے لیے آپ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی خدشہ تو نہیں ہے؟ خطرہ اور خدشات تو یہ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خطرے اور خدشات اور موت اور تھریٹس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. ہماری مثال زندہ لاشوں کی ہے. ہم پہ جو گزری ہیں کے پی میں وہ کسی اور دن کے لیے آپ رکھ لیں، لیکن اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ خطرے سے باقی میں جانے والا نہیں ہوں، لیکن میں اس ملک میں دیکھیں، میں کسی اور نہ نواز شریف نہ زرداری صاحب نہ کسی اور پارٹی کی میں شمولیت کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا نظریہ نہیں ملتا ہے. تو آپ سیاست بھی چھوڑ دیں گے، وکالت بھی چھوڑ دیں گے، پاکستان بھی چھوڑ دیں گے؟ بالکل، یہ بالکل حتمی ہے. جذباتی کوئی جذباتی نہیں فیصلہ تو نہیں ہے. کیا جذباتی ہے؟ دیکھیں، اس ملک میں رہنے کی میرے خاندان نے قیمت چکائی ہے، اور ہم نے آج بھی میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں تو 20 لوگ میرے ساتھ بندوقیں اٹھا کے پھرتے ہیں، کیونکہ جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ساری زندگی سنگینوں کے سائے میں گزری ہے. 44 پرچے ہو گئے. کبھی بھی کوئی بھی یہ مار سکتا ہے، مطلب زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بدامنی ہے، دل جل رہا ہے پاکستانیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. دبئی جاتا ہوں، لندن جاتا ہوں، ہر جگہ پہ جاتا ہوں، وہاں پہ ایک ماحول، ایک دنیا، ایک خوشی ہم دیکھتے ہیں. پاکستانی کیوں نہیں دیکھ پا سکتے؟ لیکن اگر میری پارٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ آپ کی خدمات درکار نہیں ہے، تو میرے لیے لازم ہے کہ جتنے میرے خلاف پروپیگنڈے ہوئے ان کو جھٹلانے کے لیے میرے پاس اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. میں ان سب کو ثابت کر دوں کہ آپ سب غلط تھے، آپ مجھے صرف بدنام کر رہے تھے. میرا ایک ہی کاس تھا، وہ تھا پاکستانیوں کا کاس. تو لہٰذا میں نے یہی کرنا ہے، اور یہ میرا حتمی فیصلہ ہے. کم از کم یہ تو ہوگا کہ جو یہ اس کا الزام آپ ابھی کی لیڈرشپ کو دیتے ہیں؟ نہیں، میں کسی پہ نہیں دیتا. خان صاحب کو دیتے ہیں، میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیتے ہیں، کسے دیتے ہیں؟ لیکن میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت میں خان صاحب، پی ٹی آئی یا جو بھی ہے، ہمیں اپنے ذاتی بغض سے بڑھ کے پاکستان کے لیے اور پارٹی کے لیے سوچنا چاہیے. کیا خان کو ضرورت ہے؟ آج بھی اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ پاکستان میں ہم نے پاکستانیوں کو نکالنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. رائٹ. مروت صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جائیں گے، بعد واپس آئیں گے، باقی ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. ایک طرف حکومت کو سیاسی مسائل کا سامنا ہے، دوسری طرف معاشی مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، اور ان معاشی مسائل کا اشارہ بار بار کچھ وزراء کی سٹیٹمنٹس کر رہی ہیں. ان وزراء کی سٹیٹمنٹس کی بات میں بعد میں کروں گی، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ جس طریقے سے اکنامک ترقی ہونی چاہیے تھی اس حکومت کے اندر، جو توقع کر کے آئے تھے شہباز شریف صاحب، وہ نہیں ہو پا رہی. سنیں ذرا. میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے، میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا. چائنا گئے، چائنا کی سفارتکاری کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے چین کی حکومت کو آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ آپ کے ہاں سیاسی استحکام نہیں ہے اور آپ کے ہاں امن و امان کی صورتحال خراب ہے. جب امن و امان کی صورتحال خراب ہوگی تو یقیناً آپ کی معیشت بھی تباہ ہوگی. اور جب آپ نے سیاسی طور پر ملک کو کمزور کر دیا، پہلے بھی ہماری سرمایہ کاری ضائع ہوئی، اور اب دوبارہ ہم کیسے آئیں؟ پہلے اپنے حالات تو ٹھیک کرو. آپ چائنا گئے، لیکن آپ تسلیم کریں کہ آپ کامیاب ہو کر واپس نہیں آئے. سوال سے گفتگو کرنے کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، رہنما عوام پاکستان پارٹی اور پاکستان کے سابق وفاقی وزیر خزانہ کے. بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے جوائن کیا. مفتاح صاحب، میں جس سٹیٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں، وزراء کی سٹیٹمنٹ، وہ کچھ احسن اقبال صاحب کی پچھلے دنوں سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی اگر کسی کے پاس سولوشن ہے تو آئے سامنے بیٹھے، کوئی بھی حکومت ہوتی تو یہی والا مسئلہ ہوتا. اب انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا ہے کہ اس بجٹ کے اندر سے 400 ارب روپے جو ہیں اس کی کٹوتی کرنی پڑ سکتی ہے پی ایس ڈی پی سے، یعنی ترقیاتی فنڈ سے. ایسے لگ رہا ہے جیسے حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے بجٹ پاس کرنے کے بعد. دیکھیے انیقا، پچھلے سال حکومت نے 700 ارب روپیہ ترقیاتی بجٹ میں خرچ کیا تھا پی ایچ ڈی پی میں. ہم اس کو ترقیاتی بجٹ کہتے ہیں، لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ سارے کے سارا ذاتی ترقیوں میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن انفرادی ترقیوں میں، لیکن اجتماعی ترقی سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے اس کا. اینی وے، اس 700 ارب کو انہوں نے پہلے بڑھا کے 1400 ارب کرا. جب 700 ارب آپ یہاں پہ بڑھائیں گے تو پھر آپ کو دوسری طرف جو ہے وہ
1600 ارب بڑھانا پڑتا ہے ریونیو، کیونکہ صوبوں کے بعد دینے کے بعد 700 آپ کو ادھر بچتا ہے. تو آپ کو بے وجہ ٹیکس بڑھانا پڑا اگر آپ کو کم کرنا تھا. پھر انہوں نے 250 ارب روپے کا ٹیکس کم کیا، لیوی کم کی، اور 250 ارب کا انہوں نے اخراجات کم کیا، 1150 پہ آ گیا. میں ایک مہینے سے چلا رہا ہوں کہ خدارا اس کو 400-450 ارب روپے جو آپ ٹیکس لے سکتے ہیں بجلی کے مد میں وہ نہ لیں آپ، اور اس کی وجہ سے 20-25% بجلی کے بل کم ہو جائیں گے آپ، اور اس کے سامنے آپ کو 185 ارب روپے کا کٹوتی کرنی پڑے گی تجارتی اپنے ترقیاتی بجٹ کے اوپر، کیونکہ باقی پیسے صوبوں کو 265 کم ہو جائیں گے. اب وہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، لیکن سامنے یہ بتا بھی نہیں رہے کہ یہ کیا کم کریں گے. اگر تو آپ ترقیاتی بجٹ کم کر کے بجلی کے بل کے کم کر رہے ہیں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن پتہ تو چلے کہ کم کیا کر رہے ہیں. آپ کی نظر میں مفتی صاحب بجلی کے بلوں کے علاوہ وہ جو ٹیکسز لگے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور کم ہو سکتا ہے؟ یعنی جو ایم پی ان کی طرف کھاتے جاتے ہیں ان کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، کچھ کٹیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے انیکا، دو تین چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو جاری بجٹ ہے، جو جاری کاموں کا بجٹ ہے، اس پہ انہوں نے 24% انکریز لیا ہے، جو کہ کیونکہ اگلے سال انفلیشن وہ کہہ رہے ہیں 15% ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ 15% کے علاوہ بھی 10% تقریباً 9% وہ بڑھا رہے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ جاری بجٹ اتنا بڑھانا ضروری نہیں ہے، اس کے اندر کمی ہو سکتی تھی. نمبر 1. نمبر 2، ترقیاتی بجٹ میں ظاہر ہے کہ ہم نے بات کی ہے کہ 600-700 ارب روپے تو ایم این ایز اور ایم پی ایس کو جا رہے ہیں، جس میں صوبے بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ اس وقت جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں، اور اگر آپ جب ٹیکس لگا رہے ہوں بچوں کے دودھ پہ، انفنٹ فارمولا کے اوپر، جب آپ پروفیشنل سے 49.5% ٹیکس لے رہے ہوں، سیلری کلاس سے 38% ٹیکس لے رہے ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے روڈز اور راستے جتنے آپ کے دل ہیں، جتنے آپ کے ایم این ایز نے کہیں وہ بنائیں. آپ کچھ تھوڑے سے کم کر دیں. آج اگر ہمارے پاس کسی کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہوتا تو اس وقت تو دکان کے اندر 2 منزل اور نہیں ڈالتا نا، اپنی فیکٹری کو ایکسپینڈ نہیں کرتا. تو آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب آپ لوگوں سے کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے خود فرمایا کہ روکھی سوکھی کھائیں، تو بھائی اگر آپ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ روکی سوکی کہیں تو آپ بھی تھوڑی سی نظر ثانی فرما لیجیے اپنے شاہی اخراجات پہ. مفتی صاحب پھر مجھے وہ بات یاد آ جائے گی کہ شیشے والی ٹرین، ترقیاتی بجٹ چلیے، سڑک صحیح کرنا الگ بات ہے، کوئی ایسی چیز جو کہ عوام کے لیے جو مسائل بن رہے ہیں، پاٹ ہولز ہیں، آپ کو مشکلات پیدا کر رہے ہیں، ان کی بات الگ ہے، لیکن شیشے والی ٹرین چلانا، یہ 400 ارب کے اندر یہ شیشے والی ٹرین بھی بند ہوگی؟ نہیں، شیشے والی ٹرین جو ہے وہ تو پنجاب گورنمنٹ چلا رہی ہے. دیکھیں ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس کا 60% حصہ صوبوں کو جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ ہم جو ہے وہ دودھ آپ جب خریدتی ہیں تو اس کے اندر اگر آپ 10 روپے، اگر آپ 300 روپے کا دودھ لیتی ہیں تو اس میں 54 روپے آپ ٹیکس دے رہی ہیں، اور اس 54 روپے کا 60% یعنی کہ 32 روپے جو ہے وہ صوبوں کو جا رہے ہیں. اس میں سے جو شیشے والی ٹرینیں بنتی ہیں، اس میں سے مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے صوبوں میں 3000 اسکولیں بلوچستان میں بنی ہیں جس میں 2700 خالی پڑی ہیں. تو ایک چھوٹی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. سندھ کے اندر وہ بولتے ہیں ہم کنال کی لائننگ کرتے ہیں، ہر سال وہ کنال کی لائننگ کرتے ہیں، 100-125 ارب روپیہ لگتا ہے، پتہ نہیں کدھر چلے جاتا ہے. جی کوئی ایک آدھے سال رک بھی سکتے ہیں. اچھا، اس کی فلپ سائڈ یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک طرف آپ ٹیکسز زیادہ کر رہے ہیں، ایک عام صارف کے لیے تو مشکلات ہو رہی ہیں، گھریلو صارف کے لیے، لیکن بزنسز کے لیے بھی اس ٹائم پر کافی مشکلات ہیں. اور ہم جب کمپیٹیٹو ہی نہیں رہیں گے تو ہمارا بزنس تو بند ہو جائے گا. جب بزنس بند ہوگا تو ہمارے یہاں جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ ان امپلائمنٹ انکریز ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی. یہی کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے مفتی صاحب کہ ایک طرف ایران اپنے پروڈکٹس پروڈیوس کرتا ہے، وہ پاکستان کے اندر بھیج دیتا ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے، دبا کر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ایرانی تیل سے لے کر، ایرانی کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر اشیاء قرنوش کے تک سب چیزیں ادھر آ رہی ہیں، اور ہماری اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کا بھٹا بیٹھ رہا ہے. اب اس کا کیا کریں گے؟ اس کی طرف بھی کسی کا کوئی دھیان نہیں ہے. دیکھیے 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو تیل آتا ہے، ایندھن، پیٹرول جو آتا ہے، ڈیزل آتا ہے، ڈیزل جو ہے وہ پاکستان میں 25% جو پیٹرول پاکستان میں جو آپ ڈیزل استعمال کرتی ہیں آج وہ ایران سے اسمگل ہوا ہے. 200 ارب روپے سے زیادہ تو صرف فیڈرل بیورو آف ریونیو FBR کا نقصان ہے جو ہم لیوی نہیں لیتے. اور جب 200 ارب روپے کی آپ لیوی چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے مطلب کہیں اور آپ کو 200 ارب روپے کا ٹیکس لگانا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ نقصان ہے بہت بڑا، اور مارکیٹ میں ڈسٹورشن آ جاتا ہے. دوسرا نقصان ہے کہ مطلب اب جو ہے وہ کھانے پینے کا جو تیل ہوتا ہے وہ بھی ایران سے اسمگل ہو کے آ رہا ہے، آئرن اسکریپ بھی اسمگل ہو کے آ رہا ہے، دیگر اور چیزیں بھی اسمگل ہو کے آ رہی ہیں. تو یہاں پر جو فیکٹری والا ہے جو کہ سیلز ٹیکس بھی دیتا ہے، جو کہ انکم ٹیکس بھی دیتا ہے، جو دیگر ٹیکس دیتا ہے، اور موسٹ امپورٹنٹلی جو کہ پاکستانیوں کا ہائر کرتا ہے، اگر ہمارے پاس یہاں نوکریاں نہیں ہوں گی تو لوگ کچھ کیسے زندہ رہیں گے؟
تو ہم وہ سب چیزوں کو قربان کر رہے ہیں کیونکہ ہم وہاں پہ اسمگلنگ نہیں روک پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومت کو اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی پالیسی کے اوپر ان کو کیا ایک مرتبہ پھر سے ان کو اس کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس قسم کی جو مدر پدر آزادی دی ہوئی ہے اسمگلرز کو، اس کو روکنا چاہیے. ویسے مفتیٰ صاحب اس بات کا ادراک تو ہے کچھ سیکٹرز میں، پھر بھی اس کے باوجود بھی اس کی روک تھام نہیں ہو رہی. یعنی 1 لیٹر ایرانی آئل اگر 22 روپے فی لیٹر اسلام آباد کے اندر پایا جاتا ہے یا یہاں تک پہنچنے میں لگتا ہے، تو یہاں سے وہ 250 روپے سے زیادہ فی لیٹر بک رہا ہوتا ہے. اس کے اوپر ان اٹ سیلف ایک اسمگلر کو جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اچھا خاصا ہوتا ہے. دیٹ از مور دین 1000% ان اٹ سیلف. سو ایسی صورتحال میں مفتیٰ صاحب مجھے صرف یہ بتا دیجیے گا کہ رکھنا کیا ہے، کون روک رہا ہے اسمگلرز کو روکنے سے، کون روک رہا ہے ٹیکس کے بغیر چیزیں اس طرف ملک کے اندر آنے سے، چاہے وہ ویسٹرن بارڈر میں افغانستان کی طرف سے کچھ گڑبڑ ہو یا ایران کی طرف سے؟ دیکھیے، ایک تو ایک غلط سمجھ ہے لوگوں کو کہ کیونکہ ہم ایران سے یہ اسمگل ہو کے چیزیں آتی ہیں تو ہم کو ڈالر نہیں لگتے. ڈالر تو پاکستان سے جا ہی رہا ہوتا ہے، چاہے وہ انٹر بینک کا جا رہا ہو یا چاہے اوپن مارکیٹ سے جا رہا ہو یا کرب کی مارکیٹ سے جا رہا ہو، ہمارا ہی ڈالر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ساری مارکیٹیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. یہ غلط لوگوں کے ذہن میں بات ہے. دوسری چیز یہ کہ جہاں تک ڈیزل کا تعلق ہے تو ایران سے بہت سستا ڈیزل ملتا ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ خدا نخواستہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ روکو، میں کہتا ہوں آنے دو ان کو، لیکن صرف اس سے 60 روپے پکڑ لو، بارڈر کے آگے ایک وہ لگا لو، بارڈر سے 50 گز اندر کی طرف فارملائز کر دیں کہ یہ لائن کراس کرو گے تو ہم آپ سے 60 روپے لیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ ایرانی ہوگا تو اس سے آپ 60 روپے لے لیجیے، 70 روپے جو آج کل آپ لیتے ہیں ڈیزل سے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ کوئی اسمگلرز 1000% پروفٹ کر لیتے ہیں، تو اسمگلرز تو بہت چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اسکوٹروں پہ موٹر سائیکلوں پہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں. وہ تو چھوٹی سی نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں. اس میں کافی بڑے بڑے لوگ انوالو ہوتے ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فی سبیل اللہ اسمگلر کو نفع ہونے دے رہے ہیں. بہت سارے لوگ جن کا کام ہے روکنے کا اور جو سیاسی لیڈران ہیں ادھر کے، ان کا فائدہ ہو رہا ہے، ورنہ یہ اتنے عرصے سے رچ کے بزنس نہیں چل رہا ہوتا. رائٹ. اچھا مفتیٰ صاحب، ایٹ دی اینڈ اب آبویسلی مسائل حکومت کے لیے اکنامک مسائل بہت سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. چائنا کے پاس گئے تھے، آج مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں چین کے پاس گئے، چین نے کہا کہ آپ کے اپنے اندرونی مسائل اتنے ہیں تو ہم ابھی اس ٹائم پر اس طرح سے انویسٹمنٹ نہیں لے کر آ سکتے، یا ہم اکانومی کو اس طرح سے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ رہے. آپ کو لگتا ہے کہ انٹل اور انلیس تھنگس سیٹل ڈاؤن پولیٹیکلی، تب تک کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر کوئی انویسٹمنٹ آنا، اکنامک بہتری آنا، حکومت کے لیے تھوڑی چیزیں ایز ڈاؤن ہونا ناممکنات میں سے ہے، یا از دیر اے وے آؤٹ؟ دیکھیے، یہ بات تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے اکنامک اسٹیبلٹی زیادہ اچھی ہو جائے گی اور بہتر ہو جائے گی. اس پہ میں کوئی وہ نہیں ہوں اور میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا بالکل منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن اس وقت جو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مسئلہ نہیں، وہ پاکستان کی اکنامک انسٹیبلٹی، وہ پاکستان کی اکانومی کی جو ہے نا حالت ایسی ہے کہ اس لیے کوئی انویسٹ کرنے نہیں چاہ رہا. جب لوگوں کو لگے گا کہ پاکستان کی معیشت صحیح چل رہی ہے تو پھر خود بخود پیسے آنے لگیں گے. لیکن ابھی ہم بہت سارے مسائل میں چھپے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ بجلی کے بلوں نے کتنا لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، مہنگائی نے پریشان کر رکھا ہے، پھر سے مہنگائی تھوڑی سی اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو ابھی اکانومی کے بہت مسئلے ہیں. ورنہ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انویسٹر بھی ہوتا ہے اور جو پاکستانی ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ یار آگے سے جو بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے پیچھے ایک ادارہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ملک چلا رہا ہے، اور وہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم جو ایشورنس آج مل رہی ہے وہ ملتی رہے گی، آئندہ بھی ایشورنس ملتی رہے گی. یہ نہیں ہے کہ پاکستان کہیں چلے جائے گا یا پاکستان کی حکومت کہیں چلے جائے گی. حکومت تبدیل ہوتی رہتی ہے لیکن پیچھے کے لوگ بیٹھے ہیں. تو ان دیٹ سینس پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے نا یہ آگے کا ڈرامہ ہے تو وہ اتنی ضروری نہیں ہے. لیکن اکنامک اسٹیبلٹی کے بارے میں تو پیچھے کے لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے نا. اگر ڈالر ہی نہ ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ویسے لغاری صاحب کہہ رہے تھے مفتیٰ صاحب کہ جلدی خوشخبری آنے والی ہے. کون سی خوشخبری ہوگی؟ کون صاحب کہہ رہے تھے؟ سوری، ویس لغاری صاحب. کس بارے میں خوشخبری آنی ہے؟ وہ بجلی کے بلوں میں، اکنامکلی پاکستان کے سچویشن پہ. اللہ کرے ان کی زبان مبارک ہو. اللہ کرے میرے بھائی ہیں سردار لغاری صاحب، اویس لغاری صاحب، ان کی بات مبارک ہو اور یہ بات ہو. اگر خوشخبری کہہ کے چلے کر دیں. لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بجلی کے بلوں میں ٹیکسز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب حکومت دنیا کی مہنگی ترین بجلی میں سے آپ کو ایک ملک میں بیچ رہی ہے، اتنے غریب ملک میں، اس کے اوپر مزید 24% ٹیکس جو گھریلو بل پہ لگایا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
تو اگر ان کو تھوڑی سی، یہ سیریسلی میں آپ کو بتاؤں انیکا، یہ سوچ کی کمی ہے. اگر ان کی سوچ صحیح ہو جائے نا تو یہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے. ایک دن کے اندر یو کین گیٹ IMF اپروول اگر آپ اکویولنٹ کا خرچہ کم کر دیں تو. دس از ناٹ ویری ڈیفیکلٹ ایٹ آل، لیکن یہ صرف ان کی سوچ کی کمی ہے. That makes sense. Where there's a will, there's a way, but شاید will ہی نہیں ہے. لیکن مفتاح صاحب thank you very much for joining me in the program. ایک بات یہ ہے کہ اکنامک سچویشن کو صحیح کرنا پولیٹیکل سچویشن کو صحیح کرنے سے بھی زیادہ اس ٹائم پر اولین ترجیح بن گیا ہے. آٹومیٹکلی جب عوام کے پیٹ میں کھانا ہوتا ہے تو ان کو وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. سو دیٹ نیڈس ٹو بی ٹیکن کیئر آف. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ایک بات کریں گے جو کرپشن کے معاملے ہیں، زمینوں پہ قبضوں کے معاملے ہیں، اور اسپیشلی جنگلات کی زمینوں پہ قبضوں کے معاملے ہیں. اس کے بارے میں ایک خبر آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین، ویسے تو ملک کے اندر کرپشن جو ہے وہ عام طور پر ایک عام سی چیز بن گئی ہے، ایک ایسی چیز بن گئی ہے جس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ فکر نہیں ہوتی. لیکن وہ کرپشن جو آنے والی نسلوں کی زندگی برباد کر دے وہ بدترین کرپشن ہے، اور اس کرپشن کے خلاف ہم سب کو آواز اٹھانا انتہائی اہم ہو چکا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں جس کرپشن کی بات کر رہی ہوں، آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو پہاڑی علاقے ہیں ان کے اندر جنگلات کی کٹائی کی ویڈیو آئی. بڑی ڈس ہارٹننگ ویڈیو تھی، کیونکہ ایک مومنٹ کے اوپر PTI گورنمنٹ کے اندر بلین ٹری سونامی ہوئی. اس کے بعد باقی گورنمنٹ بھی گاہے بگاہے گرینری کی جو مہم ہوتی ہے اس کے اوپر بڑا توجہ دیتی ہے. سندھ گورنمنٹ نے بھی مینگرووز ری پلانٹیشن کی ڈرائیو کی تھی. سو وہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ بات تو طے ہے کہ پاکستان کا فارسٹ کور پہلے ہی کم ہے اور اس کو بڑھانا ہے. اور میں کیوں کہہ رہی ہوں پاکستان کا فارسٹ کور کم ہے؟ کیونکہ ذرا آس پاس کے علاقے کے اندر، خطے کے اندر ذرا نظر دوڑاتے ہیں. پاکستان کے ہمسایوں میں بنگلہ دیش کا فارسٹ کور 11% ہے. ان کی کل جو رقبہ ہے اس کا 11% جنگلات ہے. اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں تو 15% ان کا کل رقبہ میں سے 15% جنگلات ہیں. اگر انڈیا کی طرف دیکھیں تو وہ تو ہم سے کوسوں آگے ہے، 23% رقبہ ان کا جنگلات کا ہے. پاکستان کی طرف آتے ہیں ذرا. پاکستان میں صرف 4.8% رقبہ جنگلات پہ محیط ہے، اور اس کے اندر کانیفرز اور مختلف قسم کے جنگلات موجود ہیں. صرف ایک نیبر ہمارا ہم سے بھی پیچھے ہے جنگلات میں، اور وہ ہے افغانستان. اب افغانستان سے اگر ہمیں کمپیئر کرنا پڑ جائے تو بڑے افسوس کی بات ہو جائے گی. باقی پاکستان کے اندر فی کس جنگلات، یعنی ہر شخص کے لیے جنگلات جو ہیں پر کیپٹا 0.04 ہیکٹر ہے، جبکہ عالمی سطح کے اوپر فی کس جو جنگلات کا کور ہے وہ 0.1 ہے، 1.0، یعنی 1 ہیکٹر جنگلات کا کور ہے. پاکستان کے اندر جنگلات کا کل رقبہ جو ہے وہ 4.2 ملین ہیکٹر ہے، جو کل رقبے کا 4.8% ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا. 2001 سے لے کر 2023 تک پاکستان کے اندر تقریباً 10 ہیکٹر جنگلات جو ہے وہ کاٹ دیے گئے تھے، اس سے ہم محروم ہو گئے، اور سال 2000 تک ملکی جنگلات میں 1% کمی آ چکی ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ کنٹینیوس کمی آ رہی ہے. 2000 سے لے کر اب تک 1% کمی آنا از الارمنگ. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے پاکستان کلائمیٹ چینج سے متاثر ہونے والے 5 بڑے ممالک کے اندر سے ایک ہے. اور نہ صرف یہ، اس ٹائم پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو گزشتہ 24 سال میں سے 20% جنگلات کے رقبے سے محروم ہونا پڑا ہے. یعنی پچھلے 24 سال پاکستان کے لیے، جنگلوں کے لیے اسپیشلی قاتلانہ ثابت ہوئے ہیں، اور اس کی ویڈیوز ہم بارہا دیکھتے ہیں. ایسی صورتحال میں میں جیسے کہا کہ وہ کرپشن جو نسلیں تباہ کر دے، اس کرپشن کو کسی صورت نہیں ماننا چاہیے ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. نیب نے اور سندھ گورنمنٹ نے تقریباً 3.5 کھرب روپے کی ویلیوڈ زمین جو کہ فارسٹ کی تھی، جو کہ کرپشن کر کے ہتھیائی گئی تھی، وہ واگزار کرا لی. اس کے اندر کچھ زمین لڑکانہ کے اندر ہے، کچھ زمین جو ہے سکھر کے اندر ہے، کچھ بے نظیر آباد میں ہے، کچھ ٹھٹا کے اندر ہے، کچھ obviously حیدرآباد میں ہے، گڈاب کے اندر ہے. یہ جنگلات کی زمینیں تھی، ان کے اوپر قبضہ ہوا تھا. ہمیں پلاٹ لینے اور ان ساری چیزوں کا بھی بڑا شوق ہے، تو انفارچونیٹلی یہ صورتحال تھی. ہمارے ساتھ جاوید اکبر ریاض صاحب موجود ہیں، DG نیب ہیں کراچی کے. جاوید صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اٹس اے ویری بگ فیٹ کہ 3.5 کھرب روپے. اب کھرب تو کے اندر زیروز کتنے ہوتے ہیں، اور کھرب کسی نے دیکھے بھی نہیں ہوں گے. اتنی ویلیو کی آپ نے زمین فارسٹ کی واگزار کرائی ہے. یہ بتائیے گا یہ کون لوگ تھے جو ہماری آنے والی نسلیں تباہ کرنے کے درپے تھے، جنہوں نے جنگلات کی زمینیں، وہ زمینیں جو جنگلات کے لیے مختص ہیں، وہ اپنے پرسنل گینز کے لیے ادھر ادھر کی ہوئی تھی؟
تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ اس پروگرام میں بلانے کا. میں عرض کروں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2018 میں ایک اسپیسیفک ڈائریکشن دی گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ فارسٹ جو کہ ہماری ایک نیچرل ریسورس ہے اور بڑی قیمتی ہمارا اثاثہ ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کی زمینیں کہاں کہاں پہ موجود ہیں، ان کو سیکیور کریں اور اس کو فردر ڈیولپ کرنے کے لیے بڑی کمپریہنسو سی ایک ججمنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئی. سبسیکوینٹلی ہائی کورٹ سندھ نے جو سکھر بینچ ہے اس نے 2020 کے اندر بڑی اسپیسیفک ڈائریکشن جو ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو بھی دی اور ساتھ ساتھ نیب کو یہ ڈائریکشن ہے کہ آپ ڈفرینٹ انکوائریز اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں اور ایسے لوگ جو انلیگل الاٹمنٹ آف دی فارسٹ لینڈ، اس کے علاوہ انکروچمنٹ یا فارسٹ لینڈ سے ریلیٹڈ اور کسی قسم کی ریگولیرٹی یا کرائم میں ملوث ہیں، ان کے خلاف پراپر انکوائریز اور انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں. نیب نے باقاعدہ طور پر اس مہم کا آغاز کیا اور میں عرض کروں کہ جو ہماری پریزنٹ لیڈرشپ ہے، چیئرمین نیب اور خاص طور پہ جو ہیڈ کوارٹر کی ٹیم ہے، انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان اور گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ خاص طور پہ مل کے ان کے وہ محکمے جس میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے، لینڈ یوٹیلائزیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے علاوہ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں، ان سب سے مل کے ہم نے اس زمین کو جو کہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اس کو باقاعدہ سیکیور کرنا ہے اور اس کے لیے ہم نے ان کے ساتھ بڑی ڈیٹیل سی کولیبوریشن رکھی. اور میں یہاں خاص طور پہ کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ آف سندھ کے جتنے محکمے ریلیونٹ تھے، خاص طور پہ بٹ یہ کون لوگ انوالو تھے؟ کیا کوئی سرکاری افسران ملوث تھے اس کے اندر؟ کوئی سرکاری محکمے کے لوگ تھے جو کہ ملوث تھے؟ یہ زمینیں ایسے تو نہیں بانٹی جا سکتی نا، فارسٹ کی زمین ہے، یہ زمین ہمارے آنے والی نسلوں کی زمین ہے، یہ کس طریقے سے ادھر ادھر چلی گئی؟ دیکھیں، میں گزارش کروں کہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں. یہ پری پارٹیشن، آپ کو پتا ہے کہ فارسٹ ایکٹ جو ہے 1924 میں بنا تھا، اس سے بہت مائنر سی امینڈمنٹس تو آئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن پرائمریلی وہی لا ہے جو اس پورے ڈپارٹمنٹ کو گورن کر رہا ہے. اس کے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. ہم نے ریسنٹلی یہ جو کولیبوریشن میں نے عرض کیا کہ نیب اور یہاں کے اداروں کی چل رہی ہے، اس کے اندر ہم نے باقاعدہ گورنمنٹ آف سندھ کو یہ بھی امپریس کیا کہ کائنڈلی آپ نیا لا لے کے آئیں، جو کہ لا ڈرافٹ آلریڈی تیار ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ چیف منسٹر صاحب اگر اس کو فالو کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو تھوڑے دن میں وہ نیا جو فارسٹ ایکٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. تو یہ بیسیکلی آپ سمجھیں کہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی جو ویکنیسز تھیں، ان کی جو مس مینجمنٹ تھی اور ان کی جو لیک آف ریسورسز تھیں، پرابیبلی اس کی وجہ سے جہاں جہاں فارسٹ کی زمین تھی وہ اس کو پراپرلی سیکیور نہیں کر پائے اور وہاں کے جو لوکل لوگ تھے وہ انہوں نے اس زمینوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کے اندر ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے اہلکار بھی شامل ہوں گے، فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے بہت سارے اہلکار شامل ہوں گے، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ لیک آف پراپر سپرویژن کی وجہ سے یہ اس قسم کی ارریگولیرٹی جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی. اور ابھی جو مہم چلی اس کے اندر ان سارے ہی اداروں نے مل کے اور بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم نے یہ قیمتی اثاثہ ہے اس کو واپس لے کے آنا ہے اور اسی کی وجہ سے یہ ساری زمین جو ہے 3.6 ٹریلین روپیز جس کی مالیت تقریباً بنتی ہے وہ اللہ کی مہربانی سے وہ واپس ہوئی اور وہ سیکیور ہوئی. اس کا سارا obviously this is big feat. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی آنے والے وقتوں کے اندر بھی کوئی اور اس طرح کی فارسٹ لینڈ ہم لوگ واگزار ہوتے ہوئے دیکھیں گے؟ اور بھی اس طرح کی کوئی ہیں جو چیزیں جہاں قبضہ ہوا ہے جس کو واپس لے کر آنا ہے، جہاں کرپشن ہو یا کوئی اور طریقہ کار ہو یا آپ کہہ لیجیے لیک آف سپرویژن یا وٹ ایور نیم یو وانٹ ٹو گیو اٹ، کوئی ایسی اور بھی زمین ہے؟ جی ایبسولوٹلی. دیکھیں کوئی چند پورشن ہیں زمین کے، کچھ کچے کے ایریے میں ہیں، کچھ اور علاقوں میں شامل ہیں جن کا سروے اور جن کی ڈیمارکیشن ابھی باقی ہے، آن گوئنگ ہے. انشاءاللہ ہم نے ایک 3 مہینے کا فردر ٹارگٹ رکھا ہے. گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ہماری ریگولر کولیبریشن چل رہی ہے اور انشاءاللہ وہ زمین جو تھوڑی سی باقی ہے اگر اینڈ آف دی اس پروجیکٹ کے، جس کو ہم پروجیکٹ کہیں گے، اس پروجیکٹ کے آخر پہ دیکھیں گے تو تقریباً 4 ٹریلین روپیز کی زمین جو ہے انشاءاللہ وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی وہ سیکیور ہو جائے گی. چیئرمین نیب نے ریسنٹلی سی ایم صاحب سندھ جو ہیں
ان کے ساتھ ان کی بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر کچے کے علاقے کے اندر جو اس قسم کی ریگولیرٹیز ہیں اس کے بارے میں بھی بڑا خاص طور پہ انٹرسٹ شو کیا، اور انشاءاللہ اس فارسٹ زمین کو سیکیور کرنے کے بعد ہمارا نیکسٹ جو پروجیکٹ ہوگا ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ کچے کی زمین کے اندر کوئی انلیگیلٹیز اس قسم کے اور ایشوز ہیں ان کو ہی انہی لائنز پہ، یہ جو ایک سکسیسفل سا ایک ماڈل ہم نے ریسنٹلی کنکلوڈ کیا ہے، ہماری کوشش ہوگی کہ نیب اور اسی طرح باقی گورنمنٹ کے ادارے مل کے اسی طرح جو کولیبریٹ کریں اور جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو واپس لے کریں. بیسٹ آف لک ود دیٹ، اس لیے کیونکہ ہماری آنے والے نسلوں کا ریسورس ہے، اس کے اوپر ہمارا بھی کوئی حق نہیں ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام. اسی کے ساتھ اور کے ساتھ بھی کہ یہ جو کرپشن کا ایک سائیکل ہے اس کو ہم توڑے. انڈیویجولی تو بہت سارے لوگ توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ارشد ندیم جیسے لوگ بھی ہیں جو انڈیویجولی بہت آگے بڑھے ہیں، بٹ ایز اے کلیکٹو نیشن بھی ہم لوگوں کو اس طرف دھیان دینا ہوگا. اسی کے ساتھ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.